बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से एक खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ना सिर्फ ये कि वाक़या करबला पर हम रोशनी डालेंगे, बल्कि वाक़या करबला के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश भी करेंगे और ये भी बात करेंगे आज की इस ट्रांसमिशन में कि वाक़या करबला का जो दर्स है, जो सबक है, उसको अपनी ज़िंदगियों में हम किस तरीके से शामिल कर सकते हैं। तो तमाम तारीफ़ें जो अल्लाह छनछनाहट हो, लेकिन नमाज जो है वो नहीं छोड़ी जा सकती। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ना सिर्फ ये बल्कि आज की जो सूरत हाल है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, वो तो एक करबला थी जो बपा हुई, लेकिन जो कश्मीर में बपा होती है रोज़, जो फ़लस्तीन में बपा होती है, जो मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, और जो आज के दौर में जो यजीद मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ किस तरीके से हक़ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अल्लामा सैयद बाक़िर अब्बास ज़ैदी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी कीमती वक्त का। और हमें ज्वाइन करें नात ख्वाह हैं शुएब अमीर साहब, उनको भी हम वेलकम कहेंगे और उनसे मनक़बत भी आज सुनेंगे। नात रसूल मकबूल भी वो आज की इस महफ़िल में पेश करेंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जो मैंने अपने इंट्रो में बात की कि वाक़या करबला हमें क्या दर्ज देती है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए गम नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, बल्कि पूरी इंसानियत को एक पैगाम दे रहा है वाक़या करबला। वो पैगाम समझ के अपनी ज़िंदगियों में किस तरीके से हम शामिल कर सकते हैं, अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़तन ऐसा है कि ये वाक़या तमाम अक़वाम आलम के लिए एक नमूना है और मैं अर्ज़ करूँ कि वाक़या करबला में जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथी हैं उनमें जो है वो फ़क़त मुसलमान शामिल नहीं हैं, यहूदी भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, जो शहीद हुए हैं आपके साथ। उन्होंने आपको पहचाना, आपकी तहरीक को पहचाना। आपने जिन मकासद के लिए क़याम किया, उन मकासद में सर फ़हरिस्त उम्मत की इस्लाह थी और अम्र मारूफ़ नही मुनकर का इजरा था और सीरत रसूल का इहया था। इसका माना यह है कि ये तीनों चीज़ें जो आपने अपने खुतबात में मुख्तलिफ़ जगह बयान की हैं, ये इस बात की निशानदही करती हैं कि उस वक्त उमूमी तौर पर हुक्मरान और हुकूमत जिन लोगों के हाथ में थी वो ऐसा बिगाड़ लेके आए थे निज़ाम हुकूमत में, बैतुल माल में, और जो जस्टिस और इंसाफ के इदारे थे उनमें, कि वो हर पहलू से करप्शन और तबाही का शिकार थे। इमाम ने इन चीज़ों की तरफ निशानदही फरमाई। अपने उस खुतबे में भी इसकी तरफ इशारा किया जो वलीद इब्न अतबा की दरबार में मदीने में बयान फरमाया। फिर आपने एक वसीयतनामा लिखा मोहम्मद हनफिया अपने बिरादर के नाम, उसमें फिर इसको तकरार किया। और 2 मुहर्रम के दिन जब आपने खेमे लगाए करबला में, उस वक्त भी जो खुतबा दिया है उसमें फिर इरशाद फरमाया कि अला तरौना इलल हक़ ला युअमलु बिह, आया नहीं देखते आज हक़ पर अमल नहीं होता, व इलल बातिल ला युतनाहा अन, और बातिल से नहीं रोका जाता, लियरग़बल मोमिनु फ़ी लिक़ाइल्लाह, ऐसे हालात में मोमिन जिहाद करे, क़याम करे और खुदा की राह में क़त्ल हो जाए, मारा जाए, ये बेहतर है इससे कि इन हालात में वो ज़िंदा रहे और ख़ामोश रहे। इमाम ने आवाज़ बुलंद की हक़ के लिए, ख़ामोश नहीं रहे। उसके लिए कितनी बड़ी उन्हें क़ुरबानी देनी पड़ी, यहाँ तक कि फरमाया इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयात मअद ज़ालिमीन इल्ला बरमा। आज मौत मेरे लिए सआदत है, सही बात, और इनके साथ ज़िंदा रहना जो है मेरे लिए नागवार है। एक ख़ूबसूरत बात इस खुतबे के आखिर में इमाम ने फरमाई है, वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। और आप देखें कि आज जो हमारा माहौल है, या 1400 साल पहले से लेकर आज तक हर दौर में करबला भी तकरार होती है और यजीदियत भी तकरार होती है। ये जो ज़माना फ़कत बदल गया है, लेकिन जो किरदार हैं हक़ के और बातिल के वो वही हैं। ये एक जुमला इस खुतबे के आखिर में इमाम ने फरमाते हैं कि अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया परस्त हैं, दुनिया के फ़र्जंद हैं। वन दीन लाइक़ुन अला अलसनतिहिम, और दीन इनकी ज़बानों पर रखे हुए लुआब की मानिंद है। यहूतूनहु मा दर्रत माहिशुहुम, ये उस वक्त तक इस लुआब को अपने दहन में घुमाते हैं जब तक
ان کی عیش و عشرت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب دین کی حفاظت کا وقت آتا ہے، اس کے لیے قیام کرنے کا وقت آتا ہے، تو دیندار بھی بہت کم رہ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ضمیر فروشی تھی، ضمیر خریدا جاتا تھا، آج بھی ایسے ہی ہے۔ اس دور میں اگر انصاف کے ادارے فاسد ہو گئے تھے، اپنے منمانے فیصلے کرائے جاتے تھے، اور جس کو چاہتے تھے قتل کرتے تھے، جس کو چاہتے تھے اغوا کرتے تھے۔ امام نے ولید ابن عتبہ کی محفل میں جو خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ یہ یزید جس کے لیے تم مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو، یہ شارب الخمر ہے۔ یہ شارب الخمر ہونا ایک ایسے گناہ کی طرف اشارہ ہے، شرب خمر، شراب پینا، کہ جس سے ہزاروں قسم کے گناہ جنم لیتے ہیں۔ آپ نے اس ایک برائی کو بیان کیا، اس کے بعد فرمایا مؤلن بالفسق، یہ سب کے سامنے فسق و فجور کرتا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، قاتل ہے، یعنی ان کے ادارے ان کی ایما پر قتل کے فتوے دیتے ہیں۔ بیت المال ان کا ذاتی اکاؤنٹ بن گیا ہے۔ غریبوں سے جتنا چاہتے ہیں یہ خراج لیتے ہیں، ان کے اوپر جس قدر ظلم کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ اگر مخالف کوئی شخص ہے ان کی رائے کے، اس کو اغوا کرنا، قتل کرنا، یہاں تک کہ خواتین کو اغوا کیا اس دور میں انہوں نے، اور جیلوں میں ڈالا۔ اور اس طریقے سے ایک بربریت کا بازار ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ تمام کی تمام اعمال، کیونکہ مسند رسول پر ایک شخص بیٹھا ہے، اور بعد میں آنے والی تاریخ یہ کہے گی کہ یہ بھی تو مسند رسول کی سیرت رہی ہے، لہذا یہ بھی جائز ہے۔ علامہ صاحب ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے نا کہ امام عالی مقام نے جو قربانی دی، وہ قربانی تو وہ صحابہ کرام کے ساتھ اکیلے بھی دے سکتے تھے، لیکن اپنے گھر کی خواتین کو، بچوں کو، تمام رفقا کو وہ جہاں لے کر گئے، اس کے پیچھے بھی تو کوئی پیغام ہوگا۔ بالکل یہی پیغام ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغام کی حقانیت اتنی شفاف اور واضح ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے بہترین نوجوانوں کے ساتھ میدان میں آیا ہوں۔ ایک منظر اور میں آپ کو دکھاؤں، اہل نجران آئے تھے جنہوں نے رسول گرامی سے مباہلہ کیا تھا۔ رسول گرامی کسے لے کے گئے تھے؟ رسول گرامی امام امیر المومنین کو لے گئے، جناب فاطمہ الزہرا کو لے گئے، امام حسن کو لے گئے، امام حسین کو لے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول گرامی اپنے گھرانے کو لے کے آئے ہیں، یہ کام فقط وہی کر سکتا ہے جسے یقین کامل ہو اپنے عقیدے پہ، اپنی فکر پر، لہٰذا انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ وہ بھی پہچان گئے کہ یہ حق پر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے دور میں، کیونکہ رسول گرامی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ امام حسین نے در حقیقت ذات رسول کی حفاظت کی ہے، ان کی رسالت کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے۔ آج دین خطرے میں۔ امام حسین، یہ جملہ جو رسول گرامی نے اپنی زندگی میں فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، اور حسین آج میدان میں آئے ہیں، در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج رسول ہوتے تو اسی مقام پہ کھڑے ہوتے جہاں میں کھڑا ہوں، اور آج اگر آپ لوگ مجھے قتل کر رہے ہو، در حقیقت رسول کو قتل کر رہے ہو۔ اور ایک شباہت، ایک شبیہ بھی لے کے آئے ہیں، اور آج کا دن اسی شبیہ سے منسوب بھی ہے جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں روایات میں آئے کہ وہ رسول گرامی کی شبیہ تھے، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے۔ انہیں بھی ساتھ لے آئے تاکہ ان لشکر والوں کو کے اوپر اتمام حجت ہو جائے کہ دیکھو یہ رسول کا گھرانہ ہے، انہیں تم قتل کرو گے، در حقیقت رسول کو قتل کرو گے۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا، قتل تو کیا انہوں نے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک لائن کھینچ دی۔ اب کسی بھی باطل حکمران کا کوئی بھی عمل اسلام کے حساب میں نہیں لکھا جائے گا۔ جدا کر دیا اسلام کو، اور بربریت کو، وحشیت کو، اور خلاف ورزی اور عصیان کو، جنہوں نے طغیان کیا، بغاوت کی رسول کے دین سے، ان کے راستے کو اور رسول کے راستے کو قیامت تک کے لیے اب لہذا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بقیہ ائمہ علیہ السلام نے کربلا جیسا کوئی مارکہ انجام نہیں دیا، لیکن انہوں نے کربلا کی ترویج کی، یہاں تک کہ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں
کربلا جو ہے منائی جاتی ہے، یہاں تک کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں یہ مقالہ پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جسٹس کے علمدار ہیں اور انہوں نے سوشل جسٹس کے لیے قربانی دی، اور یہ تا قیامت تک یہ مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ آج بھی ایسے ہی ہمارے ملک میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ جو خرابیاں ہیں ایک ایسے ہی انقلاب سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس پر ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی قربانی ہے جس کی مثالیں قیامت تک کے لیے ہیں، اور تا قیامت نہ صرف مثالیں دی جاتی رہیں گی بلکہ جو علامہ صاحب نے ابھی بات کی کہ آج کے دور میں کس طریقے سے ضرورت ہے حق کے لیے کھڑے ہونے کی اور حق کے لیے کھڑے ہو کے ڈٹ جانے کی، ایسے انقلاب کے لیے ظاہر ہے ایسے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی ناظرین کہ آج ہمارے پاس یہ پانی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں اور اس شدید گرمی میں روزے رکھ کے ہمارا حال برا ہو جاتا ہے۔ سوچئے تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے رفقا کئی گھنٹوں تک پیاسے رہے، پاس دریا تھا لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ سوچئے تو کہ انہوں نے اس امت کے لیے کیسی قربانی دی، ذرا سوچئے تو، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی کچھ صورتحال ہے۔ شعیب امیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اب کوئی نعت یا منقبت جو بھی وہ سنانا چاہیں ان سے اب سنیں گے۔ جی شعیب صاحب کیا سنائیں گے؟ اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ بھوک ہے پیاس ہے صبر ہے دیکھیے، بھوک ہے پیاس ہے صبر ہے دیکھیے، ہے بھی تفسیر قرآن ہے کربلا، یعنی تفسیر قرآن ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ حشر تک سلسلہ جس کا قائم رہے، حشر تک سلسلہ جس کا قائم رہے، باخدا ایسا فیضان ہے کربلا، باخدا ایسا فیضان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ سوئے کربل جو دیکھے کوئی غور سے، سوئے کربل جو دیکھے کوئی غور سے، جان لے حق کی پہچان ہے کربلا، جان لے حق کی پہچان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا۔ رب نے ذاکر اسے لم یزل کر دیا، رب نے ذاکر اسے لم یزل کر دیا، دین حق کی عجب شان ہے کربلا، دین حق کی عجب شان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا، اور باطل کو زندان ہے کربلا۔ سبحان اللہ، اور
اور باطل کو زندان ہے کربلا، اہل ایمان کی جان ہے کربلا۔ بہت ہی خوبصورت شاعری اور جسے کہتے ہیں نا دل کو چھو جانے والی، اور جس طریقے سے آپ نے پیش کی بہت ہی خوبصورت انداز۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے، جب ہم بات کرتے ہیں نا، ابھی آپ نے شروعات میں ایک بات کی کہ دہن پہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے حساب ہیں، لیکن آج کے دور میں جب اتنی ظلم و بربریت ہے، اتنا ظلم ڈھایا جاتا ہے مسلمانوں پر، اس وقت کتنی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوں اور ڈٹ جائیں حق کے لیے، کتنی ضرورت ہے اس چیز کی؟ بالکل، آج جس قدر ضرورت ہے، یعنی جب سے یہ قربانی انجام پائی اس سے آج تک ہر دور میں حسینی کردار کی ضرورت ہے، آج اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے امام کے خطبے کا پڑھا، ایک دفعہ اور اس کو ترجمہ کرتا ہوں، آج کے ماحول کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ یہ لفظ غلام شاید زیادہ سمجھ میں آتا ہے اردو میں۔ صحیح بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ جو صورتحال پوری دنیا میں ہے، وہ مادی دنیا کی غلامی میں انسان کہاں پہنچ گیا ہے، اور جو روحانی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام کریں، اور اب تبدیلی تو خیر آ رہی ہے۔ آپ چاروں طرف دیکھیں کہ استقامت کے مناظر میں نظر آ رہے ہیں، فلسطین سے لے کر یمن تک اور اس کے درمیان کشمیر، ٹھیک ہے، یہ جو استقامت کے جوہر لوگ دکھا رہے ہیں، یہی آہستہ آہستہ دائرہ اس کا بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ہمیں بھی اس دائرے میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم اس حق کے دائرے میں شامل ہوں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑیں اور اپنے اوپر اعتماد کریں، اپنے دین پر اعتماد کریں۔ جس نے جب رسول گرامی دین لے کے آئے تھے تو اس وقت کتنے ثروت مند تھے، صحیح بات، مسلمان یا اسلام کتنا ثروت مند تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اگر غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہیں تو آج وقت ہے۔ ہمیں کربلا سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب وہ قلت عدد کے باوجود اس وقت کے ظاہری طور پر سپر پاور حکمرانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور ان کو انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا، تو آج بھی یہ ممکن ہے۔ آج بھی ایک حسین کی ضرورت ہے جو آئے اور ان ظالموں کے مقابلے پہ جو ہر طرح، فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، کس طرح سے جو ہے وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہ اس وقت ختم ہو سکتا ہے کہ ہم حسینی کردار اپنائیں، اور اپنا رہے ہیں۔ الحمدللہ تبدیلی آئی ہے۔ فلسطین میں بھی آپ دیکھیں کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے اسرائیل کو، ساری بات صرف متحد ہونے کی ہے، فری ہینڈ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ یہ وہی حسینی کردار ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے سب نے مل کر شام کو زیر کرنا چاہا، زیر نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ابھی اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے علامہ صاحب، جو آپ بات کریں بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، خود ہی بڑھ رہا ہے۔ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن ظاہر ہے پورے ملک میں آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور کس طرح کی صورتحال ہے آپ کو سکھر لیے چلتے ہیں۔ ہمارے بیورو ہیڈ شاہد علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد بتائیے گا، سکھر میں جو جلوس نکالے جا رہے ہیں 9 محرم الحرام کے حوالے سے صورتحال کیسی ہے، سیکیورٹی کی کیا بتائیں گے آپ؟ روڑی میں 9 محرم الحرام کا تاریخی عزاداری جلوس جو صبح 4 بجے امام بارگاہ شاہ عراق سے نکالا گیا تھا، اس وقت مختلف راستوں سے ہوتا ہوا منڈو کھبڑ پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں منڈو کھبڑ پر اس وقت عزاداران حسین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ 9 ڈھالا یہاں پر تعزیہ، اس وقت کربلا تعزیہ موجود ہے، جسے چھونے کے لیے، جسے کاندھا دینے کے لیے، جس تک پہنچنے کے لیے اس وقت لوگوں کا ہجوم ہے۔ عزاداران حسین کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، نہ صرف مرد حضرات بلکہ اگر دیکھیں تو خواتین اور بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں اس وقت موجود ہے۔ چھتوں پر جو ہے وہ شارپ شوٹر تعینات کیے گئے ہیں، فوج کو اسٹینڈ بائی رکھا گیا ہے، کیونکہ روڑی کا یہ تاریخی جلوس جو ہے وہ پاکستان کے انتہائی بڑے اور طویل جلوسوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سکر سے بیورو ہیڈ شاہد علی ہمیں 9 محرم الحرام کے حوالے سے جلوس ہے اس کی صورتحال بتا رہے تھے۔ اب آپ کو حیدرآباد لیے چلتے ہیں اور حیدرآباد کی صورتحال جانتے ہیں کہ یہاں پر جو جلوس ہے 9 محرم الحرام کا، وہ کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ غلام شبیر آرائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی غلام شبیر آرائی، بتائیے گا آپ کہاں موجود ہیں اور یہ جلوس کہاں سے نکلتا ہے 9 محرم کا اور کہاں اختتام پذیر ہوتا ہے؟
9 मुहर्रम हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस अंजुमन गुलदस्ता अकबर के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो इमाम बारगाह चारदा मासूमीन लतीफ़ाबाद 5 नंबर से जो है वो बरामद होकर अपने रिवायती रास्ते पे जो है वो रवां दवा है। मैं आपको बताऊं कि जुलूस में शब्बिए हज़रत इमाम हुसैन अलम अब्बास अलैहिस्सलाम और जुलजना जो है वो शामिल है और झूला हज़रत असगर अली अलैहिस्सलाम जो है वो भी शामिल है। जुलूस के एतराफ़ जो है वो सिक्योरिटी के जो हैं वो इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और जुलूस के एतराफ़ में जो शुरका हैं उनके लिए सबीलों का जो है वो भी एहतमाम किया गया है। मरकज़ी मातमी जुलूस जो है वो लतीफ़ाबाद 5 नंबर से होता हुआ मस्जिद नबवी 10 नंबर पहुँचेगा और उसके बाद रबीउल अव्वल चौक पहुँचेगा और उसके बाद अपने रिवायती रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह चारदा मासूमीन लतीफ़ाबाद 5 नंबर पर जो है वो मगरिब से पहले जो है वो गुलाम शब्बीर राई, बहुत शुक्रिया। ये हैदराबाद की सूरत हाल थी जहाँ पर मरकज़ी मातमी जुलूस जो है वो निकल गया है और इख्तिताम पजीर भी होगा। इस पर भी हम बात करेंगे, अपने मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान होंगे। लेकिन अभी जब अल्लामा सैयद बाक़िर अब्बास ज़ैदी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, एक शेर है जिसको हम जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो उस वक्त की जो एक रूह है ना करबला की, वो समझ में आती है कि सजदे में सर, गले पर खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। बिल्कुल ऐसा। तो एक तो ये सबक कि नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी। जी, मैं अर्ज़ करूँ कि असरे तासुआ कहते हैं 9वें मुहर्रम के दिन को, 9वीं मुहर्रम के दिन को शाम के वक्त आदा ने हमला कर दिया था और इमाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को भेजा और ये फरमाया कि इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम जंग करना चाहते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि जाओ इनसे एक रात की मोहलत लो और मुझे नमाज बहुत पसंद है, मुझे दुआ बहुत पसंद है, इस्तग़फ़ार बहुत पसंद है, मैं इस रात जो है वो तिलावत कुरान करना चाहता हूँ। तो आपने एक रात की मोहलत ली है नमाज के लिए, ये बताने के लिए कि जो असल राब्ता है इंसानियत का खुदा के साथ, इसको हर हालत में बरकरार रहना चाहिए। और ये क़याम, मेरा क़याम खुदा के लिए है, खुदा की अहकाम को ज़िंदा करने के लिए, एहयाए दीन के लिए है। ये अमल जो है वो आप एक रात मोहलत लेके क्या करते, वो एक दिन पहले भी शहीद हो जाते तो आपको ये मकाम शहादत मिल जाता। लेकिन आप ये बताना चाहते थे, सबक देना चाहते थे अपने मानने वालों को क़यामत तक के लिए कि जब भी आप क़याम करें, हम जब क़याम हुसैनी की बात करते हैं तो ये कोई खालिस जो है इंसानियत और इंसानियत का नारा लगाने वालों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए नहीं है। हम एक ऐसे सोशल जस्टिस की बात करते हैं जो खुदा की तरफ मंसूब है, बिल्कुल, जो इलाही है, इलाही इंसानियत की तामीर के लिए इमाम ने ये क़याम किया है। और अगले दिन इमाम ने जो सुबह की नमाज़ पढ़ी है उसमें भी तीरों की बारिश की गई, फिर वो भी नमाज जमात से पढ़ी आपने, और फिर ज़ोहर की जो नमाज है वो भी आपने जमात से पढ़ी है और उसमें 30 अफराद जो हैं शहीद हुए हैं। और उस नमाज में 2 सहाबी ऐसे थे जिन्होंने आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली। और ये ख़ुद एक अजीम सबक है कि इमाम नमाज पढ़ते हैं और वो ढाल से, जब ढाल से अगर नहीं रोक सकते थे तो अपने बदन से उन्होंने तीरों को रोका और इमाम की हिफाजत की। और ये जो तीरों का मुसल्ला है ये इमाम ने दिखाया ताकि क़यामत तक ये लोगों को सबक रहे कि इमाम ने हर हाल में नमाज पढ़ के दिखाई है। और हमें इस नमाज को कायम रखना चाहिए ताकि हकीकी आज़ादारी यह है कि नमाज के साथ हो, और ये नमाज हमें खुदा से जोड़ती है और एक क़ुव्वत देती है कि हम खुदा की जो हर चीज़ पे कादिर है, हम उसके लिए अगर फना होते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए लाजवाल कर दे। बिल्कुल, ये अल्लाह के लिए क़याम था और अल्लाह की इबादत किसी भी हालत में छोड़ी नहीं जा सकती, ये पैगाम दिया इमाम आली मकाम ने। हमें ज्वाइन करें मुफ्ती वली खान मुज़फ़्फ़र साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमेशा हमारी ट्रांसमिशंस में होते भी हैं और मुख्तलिफ़ वाक़यात पर हम बात भी करते हैं, लेकिन आज जिस अजीम वाक़े यानी कि वाक़े करबला पर हम आज बात कर रहे हैं, जो रहती दुनिया तक
نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. لیکن آج کا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو، اس کے فلسفے کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے سدھار سکتے ہیں واقعہ کربلا کو دیکھتے ہوئے. ماشاءاللہ بہترین. بول ٹیلی ویژن اور بول نیٹ ورک کا بہت مشکور ہوں کہ اس بہترین موقع پر مجھے آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا. میں اپنے لیے اسے سعادت سمجھتا ہوں. واقعہ کربلا جیسے واقعے تاریخ انسانی میں تقریباً انمول ہے اور ناپید ہے. واقعہ کربلا ایک فلسفہ ہے، ایک تربیت کا نام ہے، ایک کورس ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہوں، کسی بھی معاملے کو حق سمجھتے ہوں اور یہ تا قیامت ایک مشعل راہ ہے، تو آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اس پر کٹ مرنا ہوگا. کیونکہ قیامت تک وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ ستیزکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شراری بول حبی. تو یہ جو جنگ و جدل ہے حق اور باطل کے درمیان، یا حق اور ناحق کے درمیان، یا یعنی ایسی قوتوں کے درمیان جو صرف اپنے ذات کے لیے سوچتی ہے اور ایسی قوتوں کے درمیان جو پوری انسانیت کے لیے سوچتی ہے، پوری امت کے لیے سوچتی ہے اور ہمگیر اسلام کے لیے سوچتی ہے. تو ایسے یہ تا قیامت واقعہ کربلا ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے. اور واقعہ کربلا کو واقعہ کربلا ہی کی طرز میں لیا جائے، اس میں آمیزش نہ کی جائے کسی بھی حوالے سے. ذاتیات کی آمیزش نہ کی جائے، اپنے طائفے اور اپنے قبیلے یا اپنے جو ہے نا جو بھی ہمارے فرقے ہیں وہ تمام فرقوں سے میری گزارش ہے، اس میں دیوبندی، فکر جو بھی ہیں کہ وہ اس کو امام حسین کو اسی طرح لیں، ان کے فلسفے کو، ان کے جہاد کو، ان کے اسٹرگل کو، ان کے جدوجہد کو اسی طرح لیں کہ یہاں ذاتیات نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے لیے آدمی کھڑا رہے اور کھڑے رہ کر جب اس پر پھر اگر اس راہ میں موت بھی آ جائے تو وہ موت وہ قبول صرف نہ ہو، وہ فخر ہو. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ مرحلہ آیا، لیکن ان کے لیے اس آگ کو گلزار بنایا گیا. اسماعیل علیہ السلام سے ذبح نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ یہ تھا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں بچایا؟ ان کا امتحان یہاں شہادت تھا. یہاں یہ طے تھا کہ اس حال میں ان کی شہادت ہوگی اور یہ شہادت جو ہے یہ تا قیامت زندگی ہوگی حضرت حسین سے. اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، لوگ اس سے روشنی لیتے رہیں گے، لوگ اس سے بافیض ہوتے رہیں گے، فیضیاب ہوتے رہیں گے. تو اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس فلسفے کو اس انداز سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں تم اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے مال کو بھی، سب کو وار دو تو تب بھی کم ہے. یہاں دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنے آپ کو، اپنے معصوم اولادوں کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے جو اس وقت جو ان کو میسر، جو ان کو ساتھی تھے مسلمانوں میں اس وقت، ان تمام کو انہوں نے اپنے کردار سے، عمل سے، پریکٹیکلی اور فزیکلی شہادت کا فلسفہ سمجھایا کہ یہاں شہید ہی ہونا ہے. ان میں کوئی ایک بھاگا نہیں، کوئی ایک کو تردد نہیں ہوا، کوئی ایک کو تذبذب نہیں ہوا، کوئی ایک کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہی لشکر جو مقابلے کا بہت بڑا ہے اور ظالم بھی ہے اور ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی پرواہ نہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں اور اس میں معصوم جانیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تو چھوٹے بچے بھی ہیں، ان میں خواتین ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ سب دیکھتے ہوئے بھی اس دیکھتی آگ میں کودتے رہے اور شہید ہوتے رہے. یہ فلسفہ ہے
फलसफा करबला या फलसफा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है ये फ़लसफ़ा है मुफ्ती साहब, लेकिन सवाल मेरा ये था कि तमाम उलमाए कराम को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए नौजवान नस्ल की, इसमें जो तरबियत की ज़रूरत है, आजकल का दौर जो कि फितनों का दौर है, जो कि गुमराही का दौर है, जो कि लोगों को गुमराह करने का दौर है। यहाँ पर हर जगह एक यजीद नज़र आता है जो कि जुल्म सितम मुसलमानों पर कहीं ना कहीं ढा रहा है। हर कौम में एक यजीद मौजूद है। उस यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होना और अपनी ज़िंदगियों को ठीक करना करबला से सीखते हुए मुफ्ती साहब। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो आपने नौजवानों का कहा, उलमा का कहा, इसमें हर आम और ख़ास, इसमें ख़वातीन देखें, फ़लसफ़ा शहादत हुसैन में ख़वातीन का भी बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बहादुरी का, उनकी जुर्अत का, बच्चों का, जवानों का। और फिर ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा काफिला छोटा काफिला है, मेरा काफिला बड़ा काफिला है। फिर उसमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि मुझे तो बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। अभी इस वक्त तो आपको अच्छी तरह मालूम है, यहाँ से इस्लामाबाद का सफर का हमारे लिए क्या मसला है, कोई मसला ही नहीं है। गाड़ियां हैं, एसी है गाड़ी में, सब सहूलत है। उस जमाने में हिजाज से कूफा आना, इराक आना, ये बहुत लंबा सफर पड़ता है। इसमें कई दिन महीने लग जाते हैं। और फिर वहाँ की गर्मी, रेगिस्तानों से गुजरना, पानी करना होना, और बहुत सारी। लेकिन उन तमाम की तमाम घाटियों को उन्होंने अबूर किया। वो घाटियों से, वो जमीनी घाटी मुराद नहीं है, बल्कि इससे कुरान करीम की इस्तिलाह में वो घाटी मुराद है जो कुरान ने फरमाया फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, कि उस बंदे ने घाटी पार नहीं की। और आपको क्या पता कि वो घाटी क्या है? वो फक्कुर अक़बा, वो किसी गर्दन को छुड़ाना है। तो ये गर्दनों को छुड़ाने की जो घाटियां होती हैं, इसको पार करने के लिए इस फलसफे में बताया गया कि अगर आपको इतना दूर सफर करना पड़े, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, आदमी जा सकता है मैदान में, लेकिन वो अकेले में जाता है। वो कहता है मेरे बच्चे महफूज रहें, वो कहते ख़वातीन महफूज रहें, वो कहते हैं मेरे बूढ़े माँ बाप है वो महफूज रहें। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ लेकर चले गए। और ये सब कुछ लेके उनके चलना, उनका सिर्फ अपनी जात के लिए अमल नहीं था, यह क़यामत तक के लिए बताना है तमाम इंसानियत को कि वो ख़वातीन हो, वो मर्द हो, वो नौजवान हो, वो बूढ़े हो, वो कायद हो, वो आम कारकुन हो, कि वो किस तरीके से मैदान में जाना होता है और किस नीयत से जाना होता है, किस बहादुरी और किस यकसुई के साथ, मुकम्मल ईमान और मुकम्मल अकीदे के साथ, मुकम्मल बिलीव के साथ कि भाई यहाँ मुझे अगर शहीद भी होना है या मेरा सब कुछ खत्म होना है, उसके बावजूद भी आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है, न पीछे की तरफ देखना है, न पीछे की तरफ आना है। और इस तरह के में जो पीछे आ जाता है, कुरान करीम की इस्तिलाह में वो मैं युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अगर जंग में बिला वजह कोई, या इस तरह के हालात में बिला वजह कोई, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल पता नहीं करूं नहीं करूं, आपकी इजाजत हो तो करूं, कि अगर कोई इस तरह के हालात में कोई लोटा वोटा बन जाता है ना, तो अल्लाह के गजब में आ जाता है। तो इसमें पीछे क्यों? कभी भी जंग में या इस तरह के जो है ना, जहां मारिका जारी हो, वहां जो पीछे हटेगा वो अल्लाह ताला के गजब में आ जाएगा, वो मग़ज़ूबन अलैहिम में हो जाएगा। सूरह फातिहा हर रकात में, हर नमाज में नहीं, सिर्फ हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि अल्लाह मुझे मग़ज़ूबन अलैहिम वाली जमात में नहीं डालना, जिन पर गजब है। जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गुमराह है आजकल, वो गुमराहियां और इस तरह की चीजें हमें हजरत इब्राहीम को पढ़ना होगा और अपने बच्चों को पढ़ना होगा। हजरत इस्माइल का किरदार है, हजरत ईसा का किरदार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमें बार बार हयात तय्यबा, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, और फिर जो है ना, मैं समझता हूँ उसका हसीन इख्तिताम उन इन खूबसूरत वाक़यात का और उन आसमानी और रूहानी वाक़यात का, वो मावरा अलवरा वाक़यात का हजरत हुसैन है। कि हजरत हुसैन को देखा जाए कि हजरत हुसैन ने किस अंदाज में और किस जज्बे के साथ और किस जो है ना दीनी ईमान और दीनी मोहब्बत के साथ, और पूरी, ये मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत के लिए है।
अगर किसी दिल में गम हुसैन या मोहब्बत हुसैन नहीं है, मुझे किसी ने कुछ दिन कहा वो मुसलमान हो सकता है, मैं नहीं, वो तो पूरी इंसानियत के लिए है ना। इमाम आली मकाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है मुफ्ती साहब, वो तो पूरी इंसानियत के लिए है। उनकी कुर्बानी तो पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब मैं आपके पास दोबारा आऊँगी, लेकिन अल्लामा साहब से एक गुफ्तगू। अल्लामा साहब, ये जो हकीकत है वाक़े करबला की, समझना कितना ज़रूरी है कि ये सियासत और इक़्तिदार की जंग नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बक़ाए इस्लाम की जंग थी। इस्लाम के लिए, हक़ के लिए खड़े होने की जंग थी। और जब हम बात करते हैं कि आज के दौर में हर शख्स ये चाहता है कि उसको इक़्तिदार मिल जाए, उसको कुर्सी मिल जाए, उसको ताकत मिल जाए, और उसके लिए वो किसी का भी हक़ मारेगा, किसी को भी तकलीफ़ देगा, किसी को भी नीचा दिखाएगा। और वो तकलीफ़ जो उस वक्त दी गई इमाम आली मकाम को, उनके सामने भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अहले बैत की कत्ल किया, नवासे रसूल और उनके रफ़क़ा को कत्ल किया, बल्कि बेहुरमती भी उनकी की। लेकिन आज के दौर में जिस मैं कहना चाहूँगी जुल्म सितम जिस तरीके का किया जाता है, हक़ लोगों के मारे जाते हैं, लोगों पर जुल्म सितम किया जाता है सिर्फ़ कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए। हालांकि उस वक्त ये जंग नहीं थी, उस वक्त तो इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए थी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के, उनके नवासे, उनके रफ़क़ा, उनके सहाबा कराम, तमाम ख़ानदान के लोगों ने जो कुर्बानी दी, वो एक बड़ा पैगाम दे रही है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की बातें होती हैं, अल्लामा साहब मैं चाहूँगी कि वो भी तो ज़रा देखें ना, किस तरह का जुल्म किया जाता है मज़लूमों के ऊपर। जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले उसके मुक़दमे के तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि रसूल आज़म तशरीफ़ लाए और उन्होंने मक्के में तबलीग की, मदीने में जाकर हुकूमत इस्लामी क़ायम की और इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रखी। तो एक बात हमें समझना चाहिए कि ये जो दीन है, ये मुकम्मल दीन है और ये मुकम्मल दस्तूर हयात है। सियासत भी इसमें शामिल है और ज़िंदगी लोगों की मुनज़्ज़म करना और मदीना फ़ाज़िला बनाना इलाही नुक्ता निगाह से ये इनकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ इंसानों को खुदा के दरवाज़े पे लाना है, वहाँ इंसानों के दरमियान खुदा के क़वानीन के मुताबिक अदल व इंसाफ़ भी कायम करना है। तो ये जो हम आज अगर बैठ के ये बात करें कि सियासत और इक़्तिदार मसलन दीन से जुदा है, तो ये तो अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि जुदाओ दीन सियासत से तो रह जाती है फ़रंगी। तो ये तो एक गलत तसव्वुर है दीन का। दीन मजमुआ है तमाम अहकाम का, जिसके अंदर हर शय शामिल है। हाँ, दीनी सियासत शफ़ाफ़ होनी चाहिए, सदाक़त पर मबनी होनी चाहिए, और जहाँ पर मुनाफ़िक़त नज़र आए, जहाँ पर दीन फ़रोशी नज़र आए, तो इसका माना यह है कि अब ये जो है वो दीन से निकल गए, न फ़क़त सियासत के ख़ातिर बल्कि इन्होंने दीन से बगावत की है। वहाँ पर क़याम होना चाहिए मजमूई तौर पर। इमाम हुसैन सलाम ने इन्हीं तमाम मसाइल के लिए, उस वक्त जो हुक्मरान था वो फ़क़त कोई सियासी हुक्मरान थोड़ी था, वो दीन के उन्वान से दीन की मसनद पे बैठा था और ये साबित करना चाहता था कि मैं दीनदार हूँ। रसूल गिरामी की नियाबत का दावेदार था। इमाम हुसैन सलाम ने उसके किरदार से निपलटा और दिखाया कि इसका असल चेहरा क्या है। असल में ये कातिल है, असल में ये बर्बरी है, असल में ये लोगों के तमाम हुकूक को गस्ब कर रहा है। ये इक़्तिदार को इसने अपनी बादशाहत में बदल लिया है। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें आज भी यही हैं जी, कोई फ़र्क नहीं। ज़माना बदल गया है लेकिन इंसानी माशरे के जो मसाइल हैं वो वही हैं, और जो उसको डील करने का तरीका है वो भी वही है और वही हमारे आज हुसैन ज़मान चाहिए, बिल्कुल, जो क़याम करे, ना ग़ुलाम चाहिए जो शैतानी क़ुव्वतों के ग़ुलाम हों। और पाकिस्तान की अगर बात करें कि अगर पाकिस्तान को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ते चले जाएं तो उनको ये जान लेना चाहिए कि वो इमाम हुसैन के मुकाबिल खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। चाहूँगी मनक़बत दो अशार। बहार गुलशन ईमान पे छा गए हैं हुसैन, बहार गुलशन ईमान पे छा गए हैं हुसैन,
کہ جان دے کے بھی جینا سکھا گئے ہیں حسین فضائے عشق منور رہے گی محشر تک فضائے عشق منور رہے گی محشر تک کہ آندھیوں میں بھی شمع جلا گئے ہیں حسین کہ آندھیوں میں بھی شمع جلا گئے ہیں حسین مجال ہے رخ اسلام سرخ رو نہ رہے مجال ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس ٹرانسمیشن میں، کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سید زرغام حیدر رضوی صاحب نواخواں ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. زرغام صاحب بہت شکریہ، بہت عنایت، آپ نے وقت نکالا آج کے دن میں. اور نہ صرف یہ بلکہ جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے واقعہ کربلا، اس کا فلسفہ، اس کے فلسفے کو کس طرح اپنی زندگیوں میں ہم شامل کریں، اس سے سبق کیا ملتا ہے اور آج کل کے دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے. لیکن اب میں جو بات کروں گی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب علیہ السلام کی، ان کے کردار کی، اور بڑا اہم کردار ہے ان کا واقعہ کربلا میں ناظرین. اور جب وہ وہاں موجود تھیں اور جو ان کے خطبے تھے جو یزید کے دربار میں جس طریقے کی انہوں نے بات کی، جو خطبہ دیا، وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. بڑے بڑے لوگوں نے، تاریخ دانوں نے، لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں حضرت زینب علیہ السلام کے خطبوں کو شامل کیا ہے، جس نے ہلا دیا تھا یزید کے دربار کو. وہ کردار، اس پر ہم ذرا بات کریں گے. میں چاہوں گی پہلے علامہ صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیں حضرت زینب علیہ السلام کے کردار کی. بہترین، یعنی کہ جتنی پیاری ہمارے پیارے رسول کو اپنی صاحبزادی تھیں، اتنی ہی پیاری حضرت زینب علیہ السلام تھیں، اتنا ہی وہ پیار کرتے تھے. لیکن کربلا کے مقام پر جو خطبے انہوں نے دیے، جو باتیں انہوں نے کیں، وہ تو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی. کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہے. کربلا ایک مجموعہ ہے کرداروں کا مجموعہ ہے. اس میں ایک مرکز ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. صحیح بات. اور اس مرکز کے اطراف میں مختلف کردار ہیں. حضرت عباس علیہ السلام ہیں جو آپ کے نمائندہ ہیں، ہر جگہ آپ کا پیغام لے جانا، بات کرنا. اسی طرح سے جو شہادت کے بعد خصوصاً مرحلہ ہے جی، اس کربلا کی ترویج کا، اس کربلا کی عزاداری کا، یہ عزاداری در حقیقت ترویج ہے اس مکتب کی، اس فکر کی کہ جس فکر پر امام نے قیام کر کے شہادت دی. اب اگر یہ بند کمرے میں انجام پا جائے اور اس کی پروپیگیشن نہ ہو، یہ اس کی تبلیغ نہ ہو، تو یہ ختم ہو جائے گی. بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں کہ جن کی تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو لوگ بھول گئے ہیں. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ یہ، ایک تو یہ کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین السلام نے جتنی بھی مصائب برداشت کیے، وہ عصر عاشور بالآخر شہید ہو گئے، اور ان کی جو آلام اور مصائب اور رنج ہیں وہ اختتام پذیر ہوئے. لیکن یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اپنے بھائی کے سر کو تن سے جدا ہوتے بھی دیکھا جب آپ تلِ زینبیہ پہ کھڑی تھی عصر عاشور کے وقت، اور نوک نیزہ پر سر چڑھایا گیا، یہ بھی آپ نے دیکھا. اور پھر یہاں سے جب کاروان چلا ہے، اس کاروان کی قیادت کرنا، ان بچوں کو اس صحرا میں جو اعداء کے
گھوڑوں کے حملوں سے جو خیام پر ہوا تھا پھیل گئے تھے، انہیں جمع کرنا، انہیں تسلی دینا، ان بیواؤں کو اپنے ساتھ رکھنا، انہیں حوصلہ دینا اور پھر انہیں ساتھ لے کے چلنا اور پھر دربار بازار سے گزرنا، یہ تمام مناظر جو ہیں اس کو برداشت کرنا اور پھر نہ فقط برداشت کرنا، کوفے کے بازار میں خطبہ دینا، کوفے کے دربار میں خطبہ دینا، جہاں آپ نے کو موقع ملا وہاں آپ نے کلام کیا، شام کے دربار میں آپ کا خطبہ لازوال ہے اور آپ نے بتایا کہ ہمارا بھائی اگر قتل ہوا ہے، مارا گیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس قتل کے ذریعے تم جیت جاؤ گے، نہیں، یہ خون باقی رہے گا اور یہ خون ہے جس نے تلوار کو شکست دینی ہے، یہ خون ہے جو باقی رہے گا جس نے اسلام اور دین کو حیات بخشنی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ عظیم شخصیت، اس کا کردار ہے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے، ان کے ایک ظاہری کردار کے اختتام پر جو ایک کردار شروع ہوتا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے کہ ایک صنف نازک سے تعلق رکھنے والی خاتون جو اتنا طویل سفر کر کے صحراؤں سے یہاں پہنچی ہے اور پھر اب اس صحرا میں جس کے اطراف میں لاشیں پڑے ہیں، جن کے اطراف میں جلے ہوئے خیمے ہیں، بچے ہیں چھوٹے جو بلک رہے ہیں، مائیں ہیں جو پریشان حال ہیں، ان کو تسلی دینا۔ اور جس طرح سے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی نماز کی بات کی، میں آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نماز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جب اتنے مصائب پڑھے تو نماز شب آپ کی ترک نہیں ہوئی، آپ نے اس رات بھی جلے ہوئے خیموں کے درمیان اس تپتی ریتی پر نماز شب ادا کی۔ ہاں، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اتنی سکت شاید نہ تھی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو یہ وہ بی بی ہے جو ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ ہم یہاں خدا اور اس کے دین کے لیے آئے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اس مارکے کی تبلیغ اگر آپ نہ کرتی اور ان ایوانوں کو نہ جھنجھوڑتی، یہ حکمرانوں کے ایوان جو ہیں یہیں سے کیا کہتے ہیں برائی شروع ہوتی ہے، آپ نے ان کو جھنجھوڑا اور آپ کا جو خطبہ ہے شام کے دربار میں وہ اس قدر تاثیر کرتا تھا کہ جو درباری یزید نے بلائے تھے وہ درباری گریہ کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زینب کا دل ہے، یہ زینب کو سن کر اگرچہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے خطبے یاد آ گئے، یہ وہ زینب ہیں کہ اس کیفیت دشمن کیا چاہتا تھا؟ دشمن یہ چاہتا تھا کہ یہ حوصلہ ہار جائیں، یہ ان حالات میں مثلا گھر کر اپنے اصل مقاصد بھول جائیں اور مثلا اس نقطے پہ آ جائیں کہ ان کے لیے ترحم کیا جائے، ان کی طرف جو ہے نظر مہربانی ڈالی جائے، بخش دیا جائے۔ نہیں، برعکس ہے، وہ ایک جری خاتون کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی اس شہادت کو ایسا رنگ لگایا کہ آج تک ایوانوں میں ان کی آواز گونجتی ہے۔ بالکل، کربلا کی شیر دل خاتون جنہیں عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ایسے نہیں، اور یقیناً ان کے کردار پہ مزید بھی گفتگو کریں گے علامہ صاحب، کیونکہ آج کے وقت میں خواتین کی کردار سازی کے لیے حضرت زینب علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ بڑی روشن مثال ہے، اور اسی پر ہم چاہیں گے زرغام صاحب کے پاس کچھ موجود ہے، حضرت زینب علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، ایسا ہی کچھ ہے زرغام صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، سیدانیاں تھی مزتر، سیدانیاں تھی مزتر، چہرے تھے زرد غم سے، زینب لپٹ کے روئی
عباس کے علم سے لپٹی ہوئی علم سے کہتی تھی بنت زہرا اس وقت بے کسی میں، اس وقت بے کسی میں عباس بچھڑے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شہ سے، تصویر یا سو حسرات، تصویر یا سو حسرات ہر دید تھی علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ ایک حشر سا بپا ہے ارض و سما ہے لرزا، آہو بکا کا طوفان، آہو بکا کا طوفان اٹھتا ہے وہ حرم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ بالی سکینہ لائی لب پر نہ التش پھر، سہمی بچھڑ کے ایسی، سہمی بچھڑ کے ایسی عباس ذی حشم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر مشق سکینہ ابھی، مشق سکینہ ابھی ہے منسلک علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ بھائی سے بھائی بچھڑے جس کا تو اس کی حالات، درد آشنا سے پوچھو، درد آشنا سے پوچھو یا پھر انیس غم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ جو کلام ہے آپ نے پیش کیا زرغام صاحب، اور اس پر میں بتانا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیدا ہوئیں جناب سید زینب علیہ السلام تو ان کو اپنے سینہ اقدس سے لگایا، پھر ان کے رخسار مبارک پر اپنا رخسار مبارک رکھ کر گریہ کیا، روئے وہ کہ ان کو معلوم تھا کہ کس مصائب سے کربلا کے گزریں گی۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں یا رسول خدا، تو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میری زینب اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ کربلا کے مقام پر کس طرح کے مصائب اور تکالیف سے گزرے گی اور کس طرح کا اس کا کردار رہے گا۔ ظاہر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب جانتے تھے۔ تو جس طرح کی تربیت ہوئی اور جس گھرانے میں تربیت ہوئی، کیا گھرانہ ہے، اس کی کوئی آپ مثال نہیں دے سکتے۔ مفتی صاحب، مفتی ولی صاحب، ابھی ہم ظاہر بات کر رہے ہیں حضرت زینب علیہ السلام کے کردار کی، اور وہ کردار جو کہ ایسا کردار ہے کہ میں کیا بات کروں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، لیکن ہم خواتین، مجھ سمیت تمام خواتین کے لیے یقیناً وہ بہت بڑی مشعل راہ ہیں، اور ان کے کردار کو، ان کی ہمت کو، ان کی جرت کو جو انہوں نے کربلا کے مقام پر دکھائی،
کتنی ضرورت ہے آج کل کی خواتین کو. کہتے ہیں نا, ابھی میں نے سوال کیا شروع میں علامہ صاحب سے بھی, آپ سے بھی, کہ کیا ضرورت تھی امام عالی مقام کو خواتین اور بچوں کو لے جانے کی کربلا کے مقام پر. یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دانش چھپی ہوگی, تو کہ وہ یہی دانش تھی کہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی تمام تر گھرانے کی خواتین بچے آپ کے ساتھ ہیں, اور پھر وہ ان کا کردار ہے جو بعد میں نظر آتا ہے شہادت کے بعد. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا علی المرتضی الحیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب وہ کردار ہیں جو انسانیت کے لیے مینارہ نور ہیں, یہ مشعل راہ ہیں. ان میں سے ہر کوئی, اس میں حضرت عباس ہے یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے یا عباس علمدار جو مشہور ہے, یا یہ سب حضرت زینب کا جو کردار ہے بطور خاص, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو ذرا اس نگاہ سے دیکھیں جب حضرت جعفر طیار یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو حبشہ کے نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا تھا, اور مخالف فریق کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, مشرکین مکہ کے, اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنا دین بھی چھوڑا ہے, اپنے آبا و اجداد کا دین بھی چھوڑا ہے, اور آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو وہاں کا جو مشہور خطبہ ہے اور سورہ مریم کی جو آیتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, وہ آیت جرأت اور جس بہادری اور جس حکمت اور جس اثر پذیری کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پیش فرمائی تھی, اس سے وہ ماحول بدل گیا, بادشاہ بدل گیا, بادشاہت بدل گئی, وہاں کے لوگ بدل گئے, وہاں کی جو کابینہ تھی وہ سب نے کہا بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم حوالے نہیں کر سکتے. تو حضرت زینب کن کی اولاد ہے؟ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہے, حضرت حسین کی اولاد ہے, حضرت حسن کی اولاد ہے, یعنی ان سب کی اولاد ہے نا. اور اوپر اس میں حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر کے خاندان میں حضرت جعفر کا صرف یہ کردار ہو, ایک آدمی حضرت جعفر کا نواسا ہو یا نواسی ہو یا پوتا ہو, تو کیا بات ہے, وہ وہی کردار اپنائے گا. اسی لیے حضرت زینب نے واقع کربلا کے اس آگ و خون سے گزر کر بھی دمشق میں دربار خلافت میں یا دربار بادشاہت میں یا جو دربار یزید جو بھی کہہ لیں, جو بھی تعبیر ہو, آج کل لوگ الفاظ کے پیچھے پڑے ہوئے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ الفاظ کے پیچھے عقل مند نہیں پھرتے. وہ تو عقل مند کو جو ہے نا, وہ انہوں نے کہا سیاد کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے. الفاظ تو ایک صدف ہے, ایک سیپی, اصل میں اندر گوہر ہے یا جوہر ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. بھی تعبیر کی جائے, تعبیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت زینب نے وہاں وہ کردار ادا کر کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار جو انہوں نے نجاشی کے سامنے پیش کیا تھا, اور اس وقت اسلام ابھی اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا. اس وقت مکے میں مسلمان بہت کے عالم میں تھے. حضرت بلال پر جو مظالم ہوئے, حضرت سمیہ پہ جو ہوئے, دیگر کے ساتھ, اس وقت انہوں نے وہ کردار ادا کیا. اسی طریقے کا کردار حضرت زینب نے یہاں دمشق میں ادا کیا. لیکن یہاں ایک بات صرف میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, کسی کی مخالفت میں نہیں اور کسی کی تائید میں نہیں. یہ جو پہلے ہم نے باتیں کی تھی فلسفے حسین پر, وہ اس میں بھی ہم کسی کی مخالفت یا تائید, یہاں ہمیں حق بولنا ہے, تائید اور مخالفت نہیں کرنی, فٹنگ نہیں کرنی کسی کے اوپر. فٹنگ لوگ خود کریں, خود اپنی سوچیں. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت زینب جرأت, شجاعت, بہادری کا استعارہ ہے. حضرت حسین, حضرت حسن, حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت جعفر, یہ پورا خانوادہ, اس میں حضرت حمزہ, حضرت عباس, جس کو بھی لے لے, لیکن اخیر میں انتہا جو ہے نا یا کمال پہ جو بات پہنچتی ہے وہ حضرت حسین پہ ہے. یہ بہادری, یہ جرأت اور یہ شجاعت اور یہ پامردی اور استقامت کا استعارہ ہے.
مجھے یہ کہنے میں مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ حضرت حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو حسینی کردار تھوڑا ادا کرنا چاہیے کہ حضرت حسین کو ہم نے اس طرح جو ہے نا ملا دیا کہ حضرت حسین کا نام آئے تو ہم رونا دھونا شروع کریں اور ہم تعزیہ اور عزا شروع کریں. میں تعزیہ اور عزا کا یا مخالف ہوں یا نہیں ہوں، یہاں وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایک کہ جو حضرات ہمارے حضرت حسین کے ماننے والے پوری دنیا میں، اگر وہ اپنے اس فلسفے پہ سوچے کہ ان دنوں میں وہ باقاعدہ سیمینار کرے، کانفرنسز کریں، پوری دنیا میں اس پر 10-10 روزہ 5-5 روزہ 1-1 گھنٹے کے عالمی سطح کے اس پر سیمینار کریں اور اس پر باقاعدہ جو ہے نا دروس اور باقاعدہ لیکچر مرتب کیے جائیں کہ حسین کردار کیسے ہوگا اور حسین کے کردار کے لیے ہمیں کس جرأت اور بہادری کی ضرورت ہے. اس پر تو ہم بات کر رہے ہیں. یہ آج کی جو محفل ہم نے سجائی ہے اس میں ہماری کوشش ہے کہ آپ سمیت تمام مذہبی اسکالرز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس پر روشنی ڈالیں اور ظاہر واقعہ کربلا نہیں بلکہ جو کردار ہیں اس کے کربلا کے، ان پر بھی روشنی ڈالی جائے اور ان کو کس طرح اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے. مفتی ولی خان مظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کریں. مفتی زبیر صاحب معروف مذہبی اسکالر ہیں، اس مشن میں ہم ویلکم کرتے ہیں. مفتی زبیر صاحب سے بات کرتے ہیں. مفتی زبیر صاحب، گفتگو آغاز میں نے کیا تھا واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کا فلسفہ اور اس کو اپنی زندگیوں میں کس طرح شامل کیا جائے اور آج کل کے دور میں کتنی ضرورت ہے. لیکن ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ زینب علیہ السلام کے کردار پر، ان کی اس وقت یعنی کہ واقعہ کربلا میں کتنا امپورٹنٹ ان کا کردار تھا، کس طریقے کی انہوں نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ایک مشعل راہ ہے خواتین کس طریقے سے شامل کریں، اس پر ہم بات کریں. میں چاہوں گی کہ آپ بھی ذرا اس پر روشنی ڈالیں مفتی زبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد. دیکھیں، اہل بیت اطہار کی یہ عظیم الشان اور جلیل القدر خواتین جس انداز میں جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ایثار و قربانی کے ساتھ انہوں نے غیر معمولی جہادی کارنامہ پیش کیا، وہ قیامت تک آنے والی تمام کی تمام خواتین کے لیے تو کیا بلکہ مردوں کے لیے بھی اور پوری امہ اور پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ درجے کا اسوہ اور درجہ رکھتی ہیں. کیا خطبہ دیا جا رہا ہے یزید کے دربار کے اندر، ذرا وہ الفاظ دیکھ لیں. جو ان کا سفر ہو رہا ہے دمشق کی گلیوں کے اندر وہ ذرا دیکھ لیں. بیڑیوں کے اندر جس طریقے سے ان کو جکڑا گیا اور پھر ان کا جس طرح سے عفت اور پاکدامنی اور پردے کا معاملہ، ان کی نمازوں کا معاملہ، وہاں جا کر کے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولنے کا معاملہ، پھر نبوی خانوادے کی نمائندگی کرنے والی خواتین کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کا ایک پہلو ایسا ہے جس پر آج تک 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا. ہر مذہب کا ماننے والا مورخ حیران ہے کہ یہ بنو ہاشم اور یہ خواتین اسلام اور یہ اعلیٰ درجے کے اہل بیت اطہار کی بیٹیاں، یہ نبی کی گھر کی عورتیں اور یہ نبی کی گھر کی عورتوں کی آگے آل اولاد، کیا اعلیٰ درجے کا انہوں نے کارنامہ اور کیا اعلیٰ درجے کا انہوں نے ایمان پایا تھا. خدا کی قسم وہ ایمان قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے رول ماڈل ہے. آپ نے ساتھ میں کربلا سے متعلق اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ کربلا سے متعلق بات کہی تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ وار آف سسٹم تھا، یہ نظاموں کی جنگ تھی. اصل بات یہ ایک طرف تقوی ہے، دوسری طرف فسق ہے، امانت داری کا نظام ہے، دوسری طرف بددیانتی کا نظام ہے، ایک طرف گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. حضرت حسین کا 9 محرم کا خطبہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے جس میں 2 باتیں وہ فرماتے ہیں. ایک تو وہ ظالموں کو خطاب کر کے یہ فرماتے ہیں، ارے ظالموں تم میرے خلاف مقابلے میں آئے ہو، ذرا میرے حسب نسب پہ تو غور کرو. میں نبی کا نواسا ہوں، میں وسیع الرسول کا بیٹا ہوں، میں اولا بالمؤمنین کا بیٹا ہوں، میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، جعفر طیار میرے بھائی ہیں. میں وہ ہوں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ظالموں کیا اس نسب والے آدمی کے ساتھ تمہارا قتال کرنا اور جنگ پر آمادہ ہونا بنتا ہے؟ کبھی نسب پر تو غور کرو.
یہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو یا نمازوں کی بات کر رہے ہو، یہ نمازیں تو میرے نانا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک بات فرمائی تھی، اور یہ کئی مقامات پر جہاں جہاں رکے وہاں پر یہ بات فرمائی تھی کہ میں اپنے نانا کے نظام قرآنی کو نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اصل مسئلہ کیا تھا، اصل مسئلہ تھا نظام کا، اصل مسئلہ اقتدار کا یا وقتی سیٹ کا یا عہدے کا نہیں، بلکہ اس ارتھ پر، خدا کی زمین پر قرآن کا نظام آئے گا، سود کا نظام نہیں چلے گا، شراب کا نظام نہیں چلے گا، بدکرداری کا نظام نہیں چلے گا، یہاں انصاف کا دور دورہ ہوگا، اور میں کا نظام کربلا کی سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے اور انسانیت پر نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو بنیادی نقطہ ہے، جو بنیادی فلسفہ ہے اس واقعہ کربلا کا، وہ یہ ہے، دو قافلے ہیں، دو جماعتیں الگ الگ ہیں، ایک شرزمہ ہے، ایک باطل نظام ہے، ایک شر نظام ہے، اور وہ شر نظام بددیانتی والا ہے، وہ بدکرداری والا ہے، وہ شر نظام دنیا کے اندر فسق و فجور اور ظلم سے بھر دینے والا طغیانی سسٹم، طاغوتی نظام، اور دوسری طرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ یہ کربلا جو اس وقت کربلا کے میدان میں نکلی ہوئی ہے، ان کا نانا نبی ہے، عظمت و شرافت ہو تو یہ ہو، نبی کا خانوادہ بھی آج قربانی دے رہا ہے، مرد بھی قربانی دے رہے ہیں، عورتیں بھی دے رہی ہیں، بچے بھی قربانی دے رہے ہیں، بوڑھے بھی قربانی دے رہے ہیں، اپنے جسموں کو کٹوا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا نظام ہے، ایک بہت بڑا قرآنی سسٹم ہے، لہذا اس قرآنی سسٹم والے قافلے میں مجھے اور آپ کو آنا ہے۔ آج کا یزیدی سسٹم کیا، آج کا یزیدی سسٹم کیا ہے؟ باطل کا مغربی نظام۔ آج کا نظام باطل کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر فسق و فجور کا نظام۔ ہم ہر ایسے بادشاہ کا انکار کرتے ہیں، ہم ہر ایسے سسٹم کا انکار کرتے ہیں، ہم ہر ایسے سودی اور معاشی غلط باطل نظام معیشت اور اکانومی کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کربلا کی سنت ہے، اور اس عقیدے اور نظریے اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی ہم وقت تیار ہوں۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا فلسفہ اور حقیقی اور مؤثر پیغام ہے۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے مفتی زبیر صاحب، میں چاہوں گی ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ، اس پر ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، نعت سنیں گے، کچھ اشعار سنیں گے شعیب امیر صاحب سے۔ جی شعیب صاحب۔ بلند و بالا عظیم و برتر، بلند و بالا عظیم و برتر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، سبھی پکاریں گے روز محشر، سبھی پکاریں گے روز محشر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر۔ حرا سے ایک روشنی جو لایا، جہان تاریک جگمگایا، حرا سے ایک روشنی جو لایا، جہان تاریک جگمگایا، خدا کا پیارا، خدا کا دلبر، خدا کا پیارا، خدا کا دلبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، سبھی پکاریں گے روز محشر، سبھی پکاریں گے روز محشر، میرا پیمبر، میرا پیمبر۔ وہ ذات
ذات والا صفات اس کی ہے روشنی شش جہات اس کی وہ ذات والا صفات اس کی ہے روشنی شش جہات اس کی درود اس پر سلام اس پر درود اس پر سلام اس پر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر بلند و بالا عظیم و برتر بلند و بالا عظیم و برتر میرا پیمبر میرا پیمبر سبھی پکاریں گے روز محشر سبھی پکاریں گے روز محشر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر سبحان اللہ سبھی پکاریں گے روز محشر میرا پیمبر میرا پیمبر. بہت ہی خوبصورت جس طرح شعیب صاحب ماشاءاللہ آج بڑے خوبصورت کلام لے کر آئے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اس کو پیش بھی کر رہے ہیں. اچھا مفتی زبیر صاحب کیونکہ اب گفتگو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, کچھ ہی ہمارے پاس منٹ ہیں اس ٹرانسمیشن کے, میں چاہوں گی کہ آج کے دن کی بلکہ آج کے دن کی کیا پورے محرم الحرام کی اس پورے مہینے کی بڑی فضیلت اور برکت ہے. میں چاہوں گی کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اس دن کی عبادات کیا کرنی چاہیے, روزہ رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. مفتی زبیر صاحب ذرا اس پر بھی بات کریں, روشنی ڈالیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ یوم عاشور کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کا ہمیشہ اہتمام فرمایا. اور جب تک سورہ بقرہ کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت سے متعلق آیت نہیں اتری تھی, اس وقت تک یہ یوم عاشور کا روزہ باقاعدہ فرض تھا. اور میں ایک بات آپ کو یہ ذکر کر دوں کہ یہ 10 محرم قبل از اسلام سے بھی انتہائی اہمیت والا اور فضیلت و برکت والا دن سمجھا جاتا رہا ہے. چنانچہ بعض روایات اگرچہ اس میں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن بحیثیت مجموعی و اوتھینٹک بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی لشکر سے جب نجات ملی وہ 10 محرم کا دن تھا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کا دن تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا جو دن آتا ہے وہ 10 محرم کا آتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا نصیب ہوئی, بالکل جی وہ 10 محرم کا دن تھا. کہا جاتا ہے قیامت کا دن تھا. تو دیکھیں یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں یہ 10 محرم سے متعلق ہیں. اسلام سے یہ فضیلت والا چلا آ رہا ہے. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت محرم کے مہینے میں 61 ہجری یوم عاشور جمعے کے دن ہوئی ہے, یہ یاد رکھیں یہ حضرت حسین کی مزید فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی اللہ نے ان کی شہادت کے لیے بھی 10 محرم کا دن مقرر اور منتخب فرمایا, وہ دن جو پہلے سے فضیلت والا چلا آ رہا تھا. صحیح بات. گویا اللہ نے حضرت حسین کو اور زیادہ نوازنا تھا. جمعے کا دن, تلاوت کا وقت, شہادت کے وقت روزے کا اہتمام, عاشورے کا دن. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی حالت میں کربلا کے میدان کے اندر دیکھیں, یاد رکھیں کسی کی شہادت کی گواہی مصلی دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی مسجد دے گی. یقیناً یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم مسجد حرام کے اندر, مسجد نبوی کے اندر ان کا زخمی ہونا. لیکن یاد رکھیں وہ کتنی مظلومانہ شہادت ہے جو سفر کی حالت میں, کربلا کے میدان کے اندر, حالت مسافری کے اندر, فیملی اور بچوں اور خواتین کی موجودگی کے اندر پانی نہ دے کر کے اور پھر اس صورت کے اندر ان پر حملہ کر کے جو شہادت ہوگی
تو یہ کتنی اعلیٰ درجے کی قربانی ہے، اس قربانی کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میں ایک بات یہ ضرور ذکر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور حدیث موجود ہے بخاری مسلم کے اندر، فرمایا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ اچھا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اب 2 دن کا روزہ رکھنا سننا چاہیے، یا تو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھا جائے، 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھا جائے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم، ان کی ثابت قدمی، حق کے لیے نکلنا، ان کی شہادت، پھر ان کی نمازوں کا اہتمام، ان کے خطبے کے ایک ایک الفاظ، اور پھر لوگوں کو اجازت دے دینا کہ یہ ظالم لوگ میری جان کے در پہ ہیں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں چراغ بجھا رہا ہوں، مگر کسی کا بھی بے وفائی نہ کرنا۔ پھر اس سے پہلے مسلم بن عقیل کی شہادت، مسلم بن عقیل اپنی شہادت کے وقت میں کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ دن میں یہاں عراق کے اندر یہاں کوفہ میں گزار چکا ہوں، میں نے فلاں سے عرض دیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں میری وصیت یہ کہ میری فلاں جگہ پر پیسہ موجود ہے، وہ پیسہ لے کر میرا قرض چکا دیا جائے۔ حقوق العباد کی اتنی اعلیٰ درجے کی احتیاط اور ادائیگی، یہ سارے کا سارا اسوہ اور یہ ساری سیرت، یہ اعلیٰ درجے کا کردار و اخلاق کی بلندی آج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کو، ان کی سیرت و کردار کو اپنائیں اور ان کے نقوش پا پر اپنی زندگی گزاریں۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے علامہ صاحب۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھی ذرا اس پر بات کریں کہ 9 محرم 10 محرم کی روزہ، پھر اس کے بعد عبادات، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنا ثواب ہے اس کا علامہ صاحب؟ جی میں عرض کروں کہ امام ہفتم امام کاظم علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا پہلی محرم سے غم ناک ہو جاتے تھے اور آہستہ آہستہ یہ غم بڑھتا جاتا تھا، اور عاشور کے دن ان کے آنسو نہیں رک پاتے تھے اور وہ مسلسل پورے دن گریا کرتے تھے۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جو ابھی ہمارے برادر نے بیان کی، یہ روایت ہماری روایات کی روشنی میں ایک موضوع روایت ہے۔ ہماری روایات کی کتابوں میں اسے نہیں نقل کیا گیا، یہ ایک جعلی روایت ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ امام کے غم کو کم کرنے کے لیے اس دن کی اس طرح کی چیزیں بنائی گئیں کہ یہ دن مثلا کوئی مبارک دن ہے اور خوشی کا دن ہے مثلا، تو یہ ایک بنو امیہ نے بہت ساری روایات جعلی بنائی ہیں، ان میں سے یہ ایک روایت ہے جو بہرحال ہماری نقطہ نگاہ سے درست نہیں ہے، رہ گئی کہ ان ایام میں۔ اچھا مفتی زبیر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی میں ایک چھوٹی سی بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ محترم جو فرما رہے ہیں کہ ان کے مکتب فکر کے مطابق اس دن روزہ نہیں ہے، تو بالکل ان کو حق ہے اور وہ اپنی بات بھی ضرور بیان فرمائیں، اور یقیناً وہ اپنے مسلک اور مکتب فکر کی نمائندگی بھی فرما رہے ہیں، مگر اس کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بیان کردہ روایت کو جعلی یا بنو امیہ کی میڈ یا کسی اور کی، ایسا نہیں ہے۔ مسلم اور اہل سنت 1400 سال سے اس روایت کو نہ صرف یہ درست مانتے ہیں بلکہ 9-10 محرم کا روزہ رکھنا تمام کے تمام مسلمانوں کے درمیان میں ایک شائع عمل ہے، اور وہ عجم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں، کتب صحاح کی روایتیں، اس لیے میں محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا سے احتیاط کے ساتھ گفتگو فرمائے، اپنے مسلک اور مکتب، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم دونوں طرف کا اپنی کتابوں کی بات کی ہے، کسی اور کی کتابوں کی بات نہیں کی۔ صحاح کی روایت موضوع کیسے ہو سکتی ہے؟ آغا جان آپ اپنے مسلک کے مطابق اس کو موضوع نہ کہیں، میں کہوں گا جب آپ مجھے اعتبار دے رہے ہیں کہ جعلی کا لفظ استعمال نہ کریں، الفاظ کی احترام کر رہا ہوں، آپ بھی رائے کا احترام کیجیے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی رائے بیان کیجیے اور میں آپ کی رائے کا احترام اور رائے کا احترام بہت ضروری ہے۔ رائے کا احترام یہ ہے کہ میں خاموش رہوں، بس یہ ٹھیک ہے۔ نہیں علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جعلی کا لفظ اور کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں کہ یہ روایت ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے؟ بس آپ جعلی کا لفظ نہ کہیں، صحاح کی روایت ہے، یہ سارے سنی مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ بس وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں میری کوشش یہ ہے مفتی زبیر صاحب،
میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے، ہماری اس ٹرانسمیشن سے ہم اصلاح کریں اور ہاں بالکل اصلاح کریں، ہر کسی کی رائے کا احترام کریں، اور نہ صرف یہ بلکہ آج کا دن، کل کا دن، عاشور کا دن یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے. اس پر ہم اس کے واقعہ کربلا پر، اس وقت کی شہادت پر اپنی زندگیوں میں ہم اس کو کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم یہیں تک رہیں. ایگزیکٹلی یکجہتی، اتحاد بین المسلمین کی بات ہونی چاہیے. ہم بالکل یہ میری کوشش ہے مفتی زبیر صاحب، یہ میری کوشش ہے. یہ جب بیان فرمائے تو ان کو آپ کہیے، اور میں بھی آپ سے ان سے یہ درخواست کرتا ہوں. میں بالکل کہہ رہی ہوں علامہ صاحب بھی احتیاط سے. روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، یہ بات بالکل درست. ان کا مکتب فکر یہ، اور یہ اپنے مکتب فکر میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا جائز بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بیان کریں. یہ بھی کہیں کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے، بیان کریں. لیکن اگر میں ایک طرف بخاری مسلم کی روایت بیان کروں، یہ کہیں یہ جعلی ہے. یہ درست نہیں ہے. بخاری مسلم کی روایت کو جعلی، میں اپنی روایت کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے، ان صفات کے ساتھ نقل ہوئی ہے. احترام کر رہا ہوں. میں آپ کی رائے کا چلیں اس گفتگو کو سمیٹ دیں، اس گفتگو کو سمیٹ دیں، سمیٹ دیں. آپ کی کتابوں کے اعتبار سے حجت ہے، ٹھیک ہے علامہ صاحب اور مفتی صاحب. میں آپ کا مسلک میں بھی بیان کر رہا ہوں ساتھ میں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ تو جو شہادت ہے، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. میں اس گفتگو کو یہاں سمیٹوں گی، اور اب ہم ذرا جائیں گے زرغام کے پاس، اور زرغام سے ہم نوحہ سنیں گے دوبارہ سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کلام ہمیں سنا رہے ہیں. جی زرغام حیدر صاحب. بس میرا یہی پیغام ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری ہر دلوں میں قائم رہے. شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر. جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. دنیا والوں کی نہ پرواہ نہ کچھ بات کرو، منتی بیڑیاں سجاد کے غم میں پہنو، رونق فرش عزا گریہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. اور یہ سبیلیں یوں ہی آباد رہے اہل عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے، یہ علمداری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. اور میرا یہ پیغام ہے سارے ماؤں بہنوں کو، ماؤں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. اور میری خواہش ہے اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی تازیہ داری رہے،
ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی، اصل میں زینب سجاد کی خواہش تھی یہی، یہ عزادار رہے یہ عزاداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ اور مکتا کی عبادت میرے بھائی کا کلام ہے، مجلس و ماتم شبیر کی تبلیغ کرو، بات یہ مظہر و عرفان زمانے سے کہو، منکر زہرا سے ہر حال میں بیزاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ بہت شکریہ سید زرغام حیدر رضوی صاحب، آپ کے وقت کا ہی بہت شکریہ، مفتی آپ کے وقت کا شکریہ، علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب امیر صاحب، آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے کرتے ایک شعر میں کہنا چاہوں گی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ستیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی، اور کوشش یہی تھی کہ ہم واقعہ کربلا اور شہادت امام عالی مقام کا فلسفہ بیان کر سکیں، اور زندگیوں میں آج کل کتنی ضرورت ہے اس پر بات کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔